अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको हमेशा हंसता बसता मुस्कुराता और खुश रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है मैनू इश्क हो गया आखियां नाल और इसको लिखा है अरीशा ने। और आज है नावल की, मुझे सही से याद नहीं है क्या नावल की छठी या सातवीं, इन दोनों में से कोई एक एपिसोड बनती है। वो फिर वो मैं थंबनेल के ऊपर ऐड कर दूंगी, जो भी इसकी एपिसोड बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने प्लीज़ मुझे बताना है कि ये नावल आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसके बाद कौन सा नावल रीड किया जाना चाहिए। एक नावल ऑलरेडी मुझे कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया हुआ है। इसके अलावा भी आप लोग मेंशन करें कि कौन सा नावल मुझे रीड करना चाहिए। और अगर कोई कमेंट ना आया, किसी ने कुछ ना बताया, तो फिर जो मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने जौन सा नावल रिकमेंड किया है, फिर हम वही नावल जो है रीड कर लेंगे, ठीक है। तो आए जी, नावल का आगाज़ करते हैं जी। उसकी आँख खुली तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर बैठ गई थी। या अल्लाह! इतना सारा टाइम गुज़र गया। मैं इतनी देर से सो रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई थी। एक नज़र पलट कर देखा तो बिना शर्ट के वो गहरी नींद सो रहा था। नीचे सबको जाकर क्या कहूँगी? इतनी देर से क्यों जागी? वो कन्फ्यूज़ होकर खुद से ही सवाल कर रही थी। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, आराम से चली जाओ नीचे और ये फजूल तरह की सोचें ना पाला करो। तुम कोई कुछ नहीं सोचता, इन लोगों के पास और भी बहुत कुछ होता है सोचने के लिए। वो मजे से कहता, तकिए को दबोचता, फिर से नींद में उतर गया था, जैसे सिर्फ उसे इस बात का जवाब देने के लिए ही जागा हो। अब जाग रहे हैं? उसने झुककर सवाल किया था, लेकिन जवाब न मिला। ये तो सो रहे हैं, इसने जैसे खुद को बताया था, और फिर जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली गई। अरे आ गई अर्शम, तुम क्या खाओगी? पराठा बनाऊं या बेकरी का कुछ लोगी तुम? वो जैसे ही नीचे आई, सबसे पहले फरियाल ने पूछा था। वो लोग नाश्ता वगैरह कर चुके थे और इस वक्त वो शायद दोपहर के खाने के लिए दाल साफ कर रही थी। नहीं आपी, आप बैठे, मैं खुद ही बना लूंगी अपने लिए चाय। इस वक्त मुझे सिर्फ चाय ही पीनी है, वो फौरन बोली थी। अरे नहीं यार, तुम क्यों बनाओगी? मैं बना देती हूँ, तुम्हें अभी 2 मिनट लगेंगे। वो उठ गई थी, जबकि इरम शायद अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और अम्मी कमरे में थी। वो फरियाल के साथ ही किचन में आ गई थी। इस वक्त वो बहुत खुश लग रही थी। हाँ, शांदे की शादी का सुनकर वो बहुत खुश थी। हाँ, वो नहीं चाहती थी उसकी शादीशुदा जिंदगी पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़े। अगर शांदे की शादी हो जाती है तो उसके लिए सुकून ही सुकून था। एक दफा उस शांदा की शादी हो जाए, फिर तो इसकी सारी परेशानी खत्म हो जानी थी। क्या बात है, खुश लग रही हो मुझे? क्या बात है, खुश लग रही हो? मुझे नहीं बताओगी अपनी खुशी की वजह? उसे मुस्कुराते देख फरियाल ने पूछा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही, उसने मुस्कुराते हुए बताया था, जबकि फरियाल भी हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ यार, इसी वजह से मैंने शादी करनी है। ये लोग कहते हैं कि शादीशुदा लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। मुझे भी तो पता चले कि ये शादीशुदा लोग क्यों खुश रहते हैं। खैर, शादी के बाद ही पता चल सकेगा, वो शरारत से बोली थी। हाँ ना, आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा आपको। मैं घर जाऊंगी ना तो बाबा से इस बारे में बात करूंगी। पता नहीं कब तक शाकिर भाई का कंवारा रहने का इरादा है। अब तो इनका भी सेहरा बांधने का टाइम आ गया है। वो काफी खुश जोश से बोल रही थी, जबकि फरियाल तो जैसे उसे छेड़कर पछताई थी। कहाँ वो जरा सी बात पर शर्मा कर टॉपिक बदल देती थी, और कहाँ वो इसकी शादी के पीछे ही लग गई थी। अच्छा बस कर दो यार, तुम तो शुरू ही हो गई हो। बस कर दो, मुझे खाना बनाना है। फजूल बातों में लगा दिया। वो उससे डांट कर चुप करवाने लगी थी, जबकि उसके अंदाज पर न जाने क्यों वो खिलखिला कर हंसती थी। आज शायद पहली दफा वो उसका मुंह बंद करने में कामयाब हो गई थी। अरे वाह! अर्शम काफ़ी खुश लग रही है, ऐसा भी क्या हो गया? इरम किचन में आई तो उसे नाश्ता करते हुए पाया था। उसके पास बैठते हुए वो पूछने लगी, "अभी बात ही खुशी वाली है। मैंने कल आपको बताया था ना उस लड़की के बारे में जिसके साथ यशब का शादी से पहले अफेयर चल रहा था? उसकी शादी होने वाली है। यशब ने खुद मुझे बताया है इस बारे में।" वो मुस्कुराते हुए उसे बताने लगी थी। "अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर्फ खुश हो जाओ, तुम्हें एहतियात की ज़रूरत है। ये ना हो कि उसने सिर्फ बात ख़त्म करने के लिए तुमसे ऐसा कहा हो, या हो सकता है उसे शक हो गया हो कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने ऐसे कह दिया हो। तुम्हें इस मामले से निकालने के लिए हकीकत कुछ भी हो सकती है। इस सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है।
اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ تمہارے شوہر کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور وہ اس سے شادی کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اب تک وہ اس کے آفس میں ہی کام کرتی ہے، یعنی کہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم ان سب معاملوں کو نظر انداز کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن آپی، اگر اس کی شادی ہو جائے تو بھی احتیاط ضروری ہے ارشم، اور مردوں پر اتنا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ جب اچانک کچن میں وہ داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے ارم گھبرا سی گئی تھی کہ اس معاملے میں مردوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے بھابھی، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ یشم، میں تو بس اسے سمجھا رہی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کی سمجھاتی بہت ہے، اور آپ کافی اچھا سمجھاتی ہیں، مجھے بھی سمجھائیں، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کس طرح کے مردوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر شک کی بیماری میری بیوی میں آ کہاں سے رہی ہے، تو یہاں پر یہ کام کرنے آئی ہیں آپ؟ اس طرح سے ایڈجسٹ ہوگی میری بیوی اس گھر میں؟ ماننا پڑے گا آپ کو، ماشاءاللہ سے کیا طریقہ ہے آپ کا۔ خیر، تم نے مزید یہاں ایڈجسٹ ہونا سیکھنا ہے یا اپنے بابا سے ملنے چلو گی؟ کیونکہ کل رات امی کہہ رہی تھی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں کبھی بھی دلہن کا گھر جانے کا دل کر سکتا ہے، تو اگر تمہارا موڈ ہے تو آؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں، کیونکہ ابھی صرف 10 بجے ہیں، 2 گھنٹے ہیں میرے پاس، ہم آرام سے واپس بھی آ جائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں، اس سے کہتے ہوئے فوراً اوپر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ ارم کو کافی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری بات تو نہیں سن پایا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ارم بہت ہی برے طریقے سے اس کی بیوی کو اس کے خلاف کر رہی تھی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ ان کے گھر آیا تھا۔ اس کی کافی زیادہ خدمت کی جا رہی تھی، لیکن وہ پہلے ہی انہیں بتا چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن اس نے اتنا کہہ دیا تھا کہ ارشم صبح سے شام تک یہاں رہ سکتی ہے، وہ شام کو جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا، جس پر اس کی امی کافی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی امی اوپر جا چکی تھی، اسے لے کر پتہ نہیں کون سی ضروری بات کرنی تھی، لیکن وہ نیچے پھپھا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے تو سکون ہی سکون ہو گیا ہے دونوں بیٹیوں کو رخصت کر کے، اب کوئی پریشانی نہیں رہی۔ میں سچ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے دونوں ہی جمائی اتنے اچھے ملے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ بالکل پھپھا جان، سکون تو آپ نے میری زندگی میں بھی کر دیا ہے اپنی بیٹی کو مجھے دے کر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سکون زیادہ دن تک رہ پائے گا، خاص کر جب تک آپ کی دوسری بیٹی وہاں موجود ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایک دن کے لیے بھی سکون آئے گا، کیونکہ وہ کافی اچھے طریقے سے میرا سکون تباہ کر رہی ہے، وہ بے حد پرسکون انداز میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہے تھے۔ بیٹا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگے تھے۔ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور یقین کریں آپ کی بیٹی کو گھر سے نکالنا مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا، تو بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس چیز کا کوئی حل نکال دیں۔ میری شادی شدہ زندگی کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی بڑی بیٹی۔ خیر، مجھے بہت لیٹ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ شام کو ارشم کو لینے کے لیے آؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ وہ مسکرا کر اپنی بات ختم کرتا اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ بابا پریشانی سے ارم کو کال کرنے لگے تھے۔ السلام علیکم جی بابا، خیریت؟ آپ نے مجھے فون کیا؟ ارم کے فون پر بہت کم ہی کبھی بابا جان کا فون آتا تھا، آج آیا تھا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت ہی ہے اب تک تو؟ باقی تم نے خیریت رہنے دی تو خیریت رہے گی۔ بابا کا لہجہ کافی سرد اور تلخ تھا۔ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بابا کے لہجے پر وہ ذرا گھبرا کر بولی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور ارشم کے گھر سے نکلو، کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس گھر میں رہنے کا، تمہارا شوہر اس گھر سے ہر قسم کا تعلق توڑ چکا ہے، اپنی جائیداد لے چکا ہے، تو کس کی اجازت سے تم میری بیٹی کے گھر میں رہ رہی ہو؟ مجھے تو اس بارے میں کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم وہاں پر رہ رہی ہو۔ کس کی اجازت سے تم وہاں گئی ہو؟ اپنا گھر تم سے بسایا نہیں جا رہا اور تم ارشم کو ایڈجسٹ کرنے کی ذمہ داری لے رہی ہو۔ بابا نے کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے کافی غصے سے کہا۔ بابا، وہ دراصل کافی معصوم ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، میں تو بس اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا میں نے اس کے ذہن کا سکول تک ایک ہفتے کے لیے چھڑوا دیا ہے۔ دوراب کے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی ہے یہاں سے آفس جانے کے لیے۔ بابا، میں اپنی بہن کی کوئی برائی تو نہیں چاہتی نا؟ اس نے اپنا لہجہ بے حد نرم رکھنا چاہا تھا، اور ویسے بھی بابا کے روب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ بابا نے بے شک اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دیا تھا، لیکن ایک دبدبہ ان کا ہمیشہ سے ان کے تینوں بچوں پر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے؟
کیا ارشم نے تم سے مدد مانگی تھی یا تمہاری ماں نے تم سے کہا تھا کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی؟ میری بات کان کھول کر سن لو، جو طریقہ تم نے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنایا ہے نا، خبردار وہ طریقہ تم نے میری ارشم کو سکھایا۔ وہ گھر جوڑنا جانتی ہے، توڑنا نہیں۔ تم نے وہ کیا جو تمہاری ماں چاہتی تھی، وہ کرے گی جو اس کا باپ چاہتا ہے۔ میری بیٹی کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کے ابھی تم وہاں سے جا رہی ہو، آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ بے حد غصے سے بولے تھے۔ جی جی بابا، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، پلیز غصہ مت ہو، میں ارشم کے واپس آنے سے پہلے چلی جاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کیونکہ بابا کے غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ ہاں ابھی کے ابھی نکلو، تم خود ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی، میری بیٹی کو کیا ایڈجسٹ ہونا سکھا رہی تھی تم؟ ابھی کے ابھی سامان پیک کرو اور نکلو اس گھر سے۔ خبردار جو ارشم کی زندگی میں کسی بھی طرح کی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں ٹھیک سے بٹھا لو۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں بے فضول میں اس گھر میں دیکھا نا تو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ بابا نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس طرف اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بابا کو کس طرح سے پتا چلا تھا کہ وہ ارشم کے ساتھ ہی یہاں آ گئی ہے؟ اس نے تو اماں کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ ارشم وہاں گئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے خود ہی انہیں اس بارے میں بتا دیا ہو۔ اس نے اسے منع کر کے غلط کیا تھا۔ خیر اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ بابا کا حکم تھا تو اب وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ بابا کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ ہاں ڈرتی تو وہ صرف اپنے باپ سے ہی تھی، لیکن وہ ارشم کو یہاں ایڈجسٹ ہونا نہیں سکھا پائی تھی ابھی تک۔ اس کے حساب سے اس کی بہن بہت معصوم تھی، جو ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بہتری کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہتری نہیں کر رہی۔ خیر اس نے سب سے پہلے تو دراب کو فون کیا تھا تاکہ اسے بابا کے حکم کے بارے میں بتا سکے۔ خیر دراب نے تو اس پہ الٹا اور غصہ ہونا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم ارشم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت ہی اپنے لیے بہتری لے کر وہ خود ہی اپنے لیے بہتری لے آئے گی، لیکن اس نے کہا نہیں، اس کی بہن معصوم ہے، کچھ نہیں سمجھتی، کچھ نہیں کر پائے گی۔ ہاں جلدی بولو ارم، میں کام کر رہا ہوں، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے آفس ٹائمنگ میں مجھے فون مت کیا کرو۔ اسے دوسری طرف سے جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دراب بابا نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ارشم کے گھر پر نہیں رہنا چاہیے، ان کا حکم ہے کہ ہمیں آج شام ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، تو میں سامان پیک کر رہی ہوں، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو آفس آنے جانے کا کافی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا اور کل سے زین کا بھی اسکول شروع کروا دوں گی۔ واپسی پہ اس نے اس انداز میں بتایا تھا کہ دراب کو غصہ نہ آئے۔ ویسے بھی اسے تو آج کل بہانہ چاہیے ہوتا تھا اس پر غصہ نکالنے کا۔ یہی تو تمہاری بری عادتیں ہیں ارم، جن سے میں تنگ ہوں۔ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ میرے آفس آنے جانے کا مسئلہ ہے، زین کی اسکولنگ رک جائے گی، لیکن تم نے ہمیشہ اپنی کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیا نا، تمہارا یہ فیصلہ بابا کو بھی ناپسند ہے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ تقریباً 6-7 مہینوں سے اسے بہت غصہ آ رہا تھا، جب سے اس کے آفس میں ایک اور کولیگ آیا تھا۔ وہ باس کا منظور نظر بن گیا تھا، اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ اسے اٹھتے بیٹھتے ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے میں ارم جیسی بیوی صرف ذہنی ٹینشن ہی دے سکتی تھی۔ اچھا نا، اب تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے نا، آپ کا آفس بھی ٹھیک ہو جائے گا اور زین کا اسکول بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ بابا نے کہہ دیا ہے تو ان کے حکم کو نہ ماننا ان کی نافرمانی کرنا ہے۔ وہ بولی تو ایک لمحے کے لیے دراب کے ذہن میں اپنے ماں باپ کا خیال آیا تھا۔ 8 سال سے وہ جو اس سے نافرمانی کروا رہی تھی، اس کا کیا؟ وقتی طور پر ذہن پر یشب کا حساب بھی سوار ہو گیا تھا، اور الگ گھر میں رہ کر ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خیال بھی۔ بے شک یشب نے سب کو سنبھال لیا تھا، لیکن ایک اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت بھی دیا تھا۔ لیکن کاش اس وقت وہ بھی اولاد اور بیوی کی خاطر اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ پھیرتا تو وہ بھی ایک فرما بردار بیٹا ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت ارم نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ 3 بہنوں کا بوجھ، ماں کی بیماری اور اوپر سے بیوی بچے کا خرچہ، وہ گھبرا گیا تھا، اور اس گھبراہٹ نے اسے ایک نافرمان اولاد بنا دیا تھا۔ اور اس کی بیوی اس سے اکثر کہتی تھی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ ایسا انسان صرف ذہنی ٹینشنز کا ہی شکار رہتا ہے۔ اور آج کل دراب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جس باس نے اس کی ذہنیت ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، وہی باس اسے حقیر نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ اس کے دفتر میں ایک فالتو انسان ہو جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ ٹھیک ہے، سامان پیک کرو، شام کو نکلتے ہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔
जबकि दूसरी तरफ इरम ने भी सुकून का सांस लिया था। इसे ज्यादा नहीं सुननी पड़ी थी। कुछ नोश फरमाएंगी मोहतरमा? कोई गोलगप्पे, कोई आइसक्रीम, कोई चाट? फरियाल के तो हजार तरह के नखरे थे होते हैं। बाइक पर तुम बिल्कुल चुपचाप बैठ रही हो। हल्का हल्का अंधेरा और होता जा रहा था जब वो शाम का खाना खाकर निकले थे। आज पहली दफा उसने पप्पा जान के घर से कुछ खाया था, वो भी इनकी हजार मिन्नतें करने के बाद। उसने अभी अभी अरशम को नया मोबाइल भी फोन भी दिलवाया था, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा खुश थी और अभी इसी खुशी को एंजॉय कर रही थी जब यशब ने पूछा, फरियाल आप ही निकाब में कैसे खाती हैं? उसने परेशानी से पूछा तो यशब हल्का सा मुस्कुराया था। मैं उसे एक साइड पर खड़ा करता हूँ, उसके लिए गोलगप्पे लेकर आता हूँ, वो मेरे पीछे खड़ी होकर खा लेती है। वैसे तुम्हें लगता है इतना बड़ा बंदा अगर उसके आगे खड़ा हो तो वो किसी को नजर आएगी? इसने पूछा तो अर्शम ने फौरन नफी में सर हिलाया था। तो फिर इसका मतलब मैं हाँ समझूं या ना समझूं? इसके सर हिलाने पर उसने दोबारा से पूछा, हाँ समझे, कोई पागल ही होगा जो गोलगप्पों को इनकार करेगा। वो फौरन बोली थी, मतलब तुम बहुत समझदार हो। वो इम्प्रेस होने वाले अंदाज में बोला तो उसने निगाहें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया था। यशब के दिल में शिद्दत से ख्वाहिशें जागी थीं उसके नाक के चमकते मोती को देखने की, लेकिन इस वक्त वो निकाब में थी। हम फरियाल आपी के लिए भी पैक करवा लेंगे, इसने फौरन कहा था, जिस पर यशब मुस्कुरा दिया। एक और अच्छी आदत उसके जहन में महफूज हो गई थी इसकी। वो अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फिक्र करती थी। वो अपनी हर खुशी में दूसरों को शामिल रखती थी। ऐसे ही तो नहीं यशब अहमद का दिल उसके लिए पागल हो रहा था? बाइक रोककर वो उसे बाइक के पास ही खड़ा रहने का बोलकर चला गया था और तकरीबन 5 मिनट के बाद वो पलट प्लेट तैयार करवा कर लाया था। ये लीजिए मोहतरमा आपके गोल गप्पे, आप खाइए, तब तक फरियाल के तैयार हो रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहता उसके सामने खड़ा हो गया था, जबकि वो अंधेरे में हर तरफ नजर फेरती अपने निकाब हटा चुकी थी। शादी से पहले तो इसने कभी परवाह ही नहीं की थी। कभी कभार जोश में मास्क पहन लिया, बस इतना ही पर्दा उसके हिसाब से काफी था। लेकिन यशब का पर्दा करवाना उसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसने रोज़े महशर अपने शोहर का सर फखर से बुलंद करना था, शर्मिंदगी से झुकने नहीं देना था। वो अपनी हर बात मनवाने का हुनर रखता था, क्योंकि इसके पास उसकी हर बात के सही होने की दलाइल थी। उसे पर्दा करना था क्योंकि ये अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के बाद उसके शोहर को। बहुत मज़े के हैं, आप भी खाएं ना यशब, उसने ऑफर की थी। और यार मुझे खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता ये सब कुछ, वो फौरन बोला था। चेहरे पर जरा बेजारी सी आ गई थी। इनकार करने का अंदाज उसको पसंद नहीं आया था। अरे कुछ नहीं होता, इधर मुंह फेरे मेरी तरफ, इतने मजे का है, उठाएं इसे और इस खट्टे पानी में डुबो कर खाएं। मजा ना आया तो पैसे वापस। वो उसे जबरदस्ती अपनी तरफ फेरती जिद करने लगी थी। अरे यार मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता हूँ और ना ही मैंने कभी इसे खाना चाहा है, ये तो लड़कियों के शौक होते हैं ना, वो उसे समझाते हुए बोल रहा था, जब अर्शम ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बड़ा सा गोलगप्पा उठाया और इसे पानी में डुबोकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया था। निकालिएगा बाहर, हरगिज नहीं, जल्दी से खा जाएं, बहुत मजे का है। वो उसके मुंह पर हाथ रखे उसके मुंह को जबरदस्ती बंद कर रही थी ताकि कहीं वो उसको निकाल ना दे। वो हक जता रही थी, उसका ये अंदाज भी यशब के दिल में घर कर गया था। वो काफी नाराजगी से उसे देख रहा था, लेकिन उसने परवाह ना की। ये तीखा प्लस खट्टा सा गोलगप्पा खाने पर वो जरूर मजबूर हो गया था। उसकी आंखों में पानी आ गया था। शायद उससे पहले उसने इतना खट्टा देखा ना ही खाया था। दिमाग खराब है तुम्हारा लड़की, तुम क्या खाती हो, ये भी कोई खाने की चीज है? उसे घूर कर बोला था। आज तक उसके जहन में ये चीज कहीं ना कहीं महफूज थी कि वो काफी मजेदार सी कोई डिश खाती है जिसके लिए सारी लड़कियां ही पागल हैं। अरे आपने पहली दफा खाया है ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा नहीं होता, चलें दूसरी दफा खाएं, मजा ना आया तो कहिएगा। वह दूसरा गोलगप्पा तैयार करने लगी थी, जबकि वो नफी में सर हिलाता उससे फासला बनाने लगा। यशब नहीं नहीं ना, आपको मेरी कसम प्लीज, वो इतनी मासूमियत से बोली कि यशब के तेज से हिलते हाथ रुक गए थे। प्लीज मेरी खातिर सिर्फ एक, वो मासूमाना और मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। वो कुछ बोला नहीं था, बस इसने अर्शम का हवा में बुलंद हुआ हाथ नरमी से थामा और गोलगप्पे को अपने लबों में दबाया था। इतने प्यार से कहोगी तो जहर भी खा लूंगा, ये क्या चीज है? वो आंख दबाकर बोला तो अर्शम के गाल लम्हे में लाल हुए थे। इतने शर्माने की जरूरत नहीं है, यकीन करो इस वक्त अगर बाजार में नहीं होता तो तुम्हारे टमाटरों जैसे गाल खा जाता। उसके कानों पर सरगोशी नुमा आवाज में बोलता उसके गालों पर गुलाल रंग बिखेरने लगा था। जबकि अर्शम का तो आजकल बस एक ही काम था, शर्माते रहना, और वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी।
ابھی نہ شرماؤ ڈارلنگ، رات کو میری باہوں میں شرمانا، تمہارے اس طرح سے شرمانے کا اخراج میں سود سمیت پیش کروں گا۔ اس طرح بیچ بازار میں پوری طرح سے بے بس ہوں، وہ آنکھ دباتا شرارت سے بولا تھا۔ جب اسے دوسری طرف سے اس آدمی کی آواز سنائی دی، یقیناً وہ فریال کے لیے گول گپے پیک کر چکا تھا۔ میں پیک لے کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں، اب باقی ساری باتیں گھر میں ہوں گی۔ بلکہ اب کون کم وقت باتیں کرے گا، اب تو ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ رہا ہے۔ اس کے گال پر نرمی سے چٹکی کاٹتا پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا، جبکہ اس کے جانے سے پہلے ہی وہ اپنا نقاب دوبارہ سیٹ کرنے لگی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ارم اپنا سامان پیک کر چکے تھے، جبکہ دراب اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ بچے جانے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ یہاں تو ان کی موجیں لگی ہوئی تھیں۔ کبھی فریال ان کے لیے مزے مزے کے سنیکس بنا کر انہیں دیتی، تو کبھی ارشم کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا۔ امی اب کیا بتاؤں آپ کو، میں نے بہت کوشش کی ہے یہاں پر رہنے کی، لیکن جب سے آفس کی لوکیشن چینج ہوئی ہے نا، بڑا ذلیل ہو رہا ہوں۔ ایک تو آفس اتنا دور ہو گیا ہے، اور زین کے اسکول سے بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے۔ ابھی اس کے سیکھنے کی عمر ہے، ایسے میں زیادہ چھٹیاں اس کی بیس پر برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ بس اس کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ رہنا تو میں بھی چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگائے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ ہرشم تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اداس ہو گئی تھی، جبکہ یشب پرسکون انداز میں وہیں سین پر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ فریال بھی پانی لے اس کے پاس ہی پانی لے کر آ گئی۔ یہ لیجیے محترمہ، آپ کے لیے اسپیشل گول گپے آپ کی بھابھی صاحبہ لے کر آئی ہیں، اس نے فریال کو شاپر پکڑاتے ہوئے کہا تھا، جس کو تھامتے ہوئے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن فی الحال وہ اداس تھی، کیونکہ بچے گھر جا رہے تھے۔ آپ ہی پلیز کچھ دن تو رک جائیں نا، اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں، بچوں کے بغیر گھر بالکل سونا سونا ہو جائے گا۔ بچے ہی تو گھر کی رونق ہیں، وہ پریشانی سے ارم سے کہنے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو ارشم، انشاءاللہ بچوں کو میں ہر سنڈے لے کر آ جایا کروں گی تم لوگوں سے ملوانے کے لیے۔ ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ بچے پوری طرح سے ہی میرے اپنوں سے انجان ہیں۔ میں کوشش کروں گا چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن بچوں کو یہاں لاتا رہوں۔ زین چند ہی دن میں کتنے اچھے سے سپارہ پڑھنے لگا ہے، اس کی ماں نے تو اب تک اسے مدرسے بھیجنا بھی شروع نہیں کیا۔ اس نے ایک اور شکوہ کر ڈالا ارم کو دیکھتے ہوئے، جس نے زین کی 6 سال کے ہونے کے باوجود ابھی تک اس بات کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اپنے بچے کو انگلش بولنا سکھانے میں مصروف تھی۔ دراب کہہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ پچھتا رہا تھا، اور بہت برے طریقے سے پچھتا رہا تھا۔ یشب نے یہ چیز کافی شدت سے نوٹ کی تھی۔ اگر آپ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو فکر مت کریں، میں سنڈے کے دن فارغ ہوتا ہوں، بچوں کو میں خود لے آیا کروں گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ تو دراب نے شکرانہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کو اس نے کوئی اہمیت دیے بغیر چہرہ پھیر لیا تھا۔ بے شک بچوں کو یہاں لانے کی خواہش اس کی ماں کی تھی، جو وہ پورا کرنا چاہتا تھا، ورنہ اب اسے دراب سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ یشب احمد سے دکھاوے کے رشتے نہیں نبھائے جاتے تھے، اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں بھائیوں کے لیے عزت اور احترام اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسی انجان کو عزت دے سکتا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوگی۔ دراب کے اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے اپنا ہاتھ کسی انجان انسان کی طرح آگے کر دیا تھا، جسے تھامتے ہوئے دراب کو ایک دفعہ پھر سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا وہ بھائی جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اس کے سامنے ذلیل بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، آج اس سے گلے ملنے کے لیے بھی نہ اٹھ سکا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بڑے بھائی کے رتبے سے بہت نیچے گر چکا ہے۔ وہ بڑا بھائی تو تھا، لیکن بہت چھوٹا ہو چکا تھا۔ فریال بھی اس سے ملنے کے لیے آگے نہ ہوئی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تب وہ کچن میں کچھ کرنے کے بہانے سے مصروف ہو چکی تھی۔ ایک ماں ہی تھی جس نے اس کے جانے پر آنسو بہائے تھے۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب اس کی ماں اس کے پیروں میں اپنا دوپٹہ تک ڈالنے کو تیار تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر نہ جائے، اور آج اس کی ماں نے خود اس کے جانے پر دروازہ بند کیا تھا۔ گھر میں ایک سکون ہو چکا تھا، بالکل خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امی تھوڑی اداس تھیں، لیکن وہ جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ مہمان تھے، مہمانوں کی طرح آئے تھے اور مہمانوں کی طرح ہی چلے گئے تھے۔ فریال نے رات کا کھانا کھانے کے لیے کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے سسرال سے کھا کر آیا ہے، جبکہ ارشم اسے بڑے مزے سے گول گپے والی داستان سنا رہی تھی، جو اس نے آج اسے گول گپے کھلا کر بہت بڑا مارکا مارا تھا، جبکہ امی بھی کافی دلچسپی سے اس کے چہرے کی رونق دیکھ رہی تھی۔ خیر نگاہیں تو اس کی بھی اس کے چہرے کے ساتھ ہی بندھی ہوئی تھی، بلکہ اس کے موتی کے ساتھ جو اس کے ناک میں چمکتا اسے مزید اپنا دیوانہ کر رہا تھا۔ امی مجھے ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے، فریال میری چائے اوپر کمرے میں ہی لے جانا، مجھے ابھی ایک فائل پر کام کرنا ہے، کچھ دیر جب تک تم اپنا جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی وہ دیکھ لو،
फरियाल के साथ। वो मुस्कुराकर अपनी बात खत्म करता ऊपर की तरफ चला गया था। उसने रात वाली नौकरी तकरीबन छोड़ दी थी। आजकल वो 12 बजे के करीब अपने नाइट वर्क के लिए जा रहा था और तकरीबन 3:30 बजे तक उसकी वापसी हो जाती थी। अभी तक अर्शम को इस बात की कोई खबर नहीं थी, जो अच्छा ही था, क्योंकि अगले 10 दिन में इसके ऑफिस में प्रमोशन सेरेमनी होने वाली थी और इसे पूरा यकीन था कि इसका अच्छा प्रमोशन होने वाला है। और अगर इसका प्रमोशन हो जाता तो फिर इसको ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रमोशन होते हैं इसकी सैलरी डबल होने वाली थी। वो अपने अखराजात और आसानी से पूरा कर सकता था, जिसके लिए आजकल वो काफ़ी खुश भी था। अपनी शादी के अव्वलीन दिन अगर वो बर्बाद कर रहा था तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, जिसके लिए इसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फूफा जान? उसने कमरे में आते ही सबसे पहले फूफा जान को फ़ोन किया था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? इन्होंने काफ़ी खुशी से पूछा था। आखिर पहली दफ़ा इनके दामाद ने इन्हें फ़ोन किया था। जी, बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। आपने मेरा मसला हल कर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन अब मेरे लिए आपकी बेटी को समझना और आसान होगा। उसने कहा तो वो मुस्कुराए थे। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन-सी बात है? अगर तुम मुझे पहले बता देते कि इस वजह से कोई मसला हो रहा है, तो मैं ये होने ही नहीं देता। ख़ैर, अब मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को ठीक से समझ जाओगे। वो इरम की तरह नहीं है, बहुत अलग है मेरी बेटी। रिश्ते बनाने जानती है, रिश्तों को तोड़ना नहीं। मुझे यकीन है वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होगी। वो यकीन से बोले थे। इंशाल्लाह, यकीन तो मुझे भी है, बस अल्लाह पाक का साथ रहे और आपकी बड़ी बेटी की दखल अंदाज़ी ना रहे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। उसने इस अंदाज़ में कहा कि वो बहुत आसानी से समझ गए कि इरम कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली थी। बेटा, मैं इरम की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। इन्होंने कहा, नहीं फूफा जान, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनी ज़िंदगी में खुद सँभाल लूँगा। बस आपसे जितना काम था वो आपने कर दिया, जिसके लिए मैं आपका ताबेदार हूँ। इंशाल्लाह फिर बात होगी। वो अलविदाई कलाम अदा करते हुए फ़ोन बंद करके अब अपने काम की तरफ मतवज्जो हो गया था। जब थोड़ी ही देर में फरियाल इसके लिए गरम-गरम चाय का कप दे गई थी, जिसे पीकर वो मज़ीद ताज़ा दम हो गया था। ख़त्म हो गया आपका काम? वो कमरे में दाखिल हुई तो तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे। हाँ, तकरीबन ख़त्म हो गया। तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हुआ? उसने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ बुलाते हुए पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाती बेड पर आकर बैठ गई थी। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, नींद आ गई थी इसलिए ऊपर आ गई। कल यहीं से आगे शुरू करेंगे हम। वो उसके पास आकर बैठने लगी तो इसने एक झटके में उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। मतलब ये ड्रामा काफ़ी लंबा है, 10 दिन तक तुम्हें अच्छी एंटरटेनमेंट दे सकता है। उसकी थोड़ी को नीचे से पकड़कर ऊपर उठाते उसने उसके नाक के नथने से मोती को चूमा था। 10 दिन? क्यों 10 दिनों के बाद क्या है? वो हैरत से पूछने लगी थी। उसने अब तक 10 दिन का कोई ज़िक्र तो नहीं किया था उसके सामने। अभी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद तुम्हारे शौहर की परमिशन होने वाली है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत अभी नहीं है, शायद बीच में है। वो इसी की एक्साइटमेंट पर उसके चेहरे को थामते हुए बोला तो अचानक ही एक्साइटमेंट को छुपा गई थी। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करूँगी। इंशाअल्लाह वो प्रमोशन आपको ही मिलेगा। वो पूरे यकीन से बोली थी। इंशाअल्लाह उसके यकीन पर वो भी यकीन से बोला था। वो यशब, मैंने आपसे पूछना था कि हम घूमने के लिए जाएँगे क्या? वो इसकी दाढ़ी पर अपने नाज़ुक से हाथ फेरते हुए उसकी चुभन को महसूस करती पूछने लगी थी। यशब को उसका ये अंदाज़ बहुत प्यारा लग रहा था। अगर तो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो फिर छुट्टियाँ मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें तो आज ही पता चला है कि प्रमोशन सेरेमनी होने वाली है। उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करता वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बताने लगा था। मतलब हम घूमने नहीं जाएँगे? वो उदासी से पूछने लगी। आज ही तो घुमा कर लाया हूँ तुम्हें, उसकी आँखों में देखते हुए बोला था। नहीं, ऐसे नहीं, कहीं दूर, किसी दूसरे शहर में, वो जैसे सब लोग जाते हैं ना शादी के बाद हनीमून पर, वैसे ही। वो बोली तो गाल एक दफ़ा फिर से लाल हुए थे। वो बेसाख्ता ही उसके गालों पर अपने लब रख गया। थोड़े अरसे के बाद चलेंगे हम इंशाल्लाह। वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसे झूठी उम्मीदें भी नहीं दिलवा सकता था। अर्शम को समझना था कि वो एक मिडिल क्लास आदमी की बीवी है, जिसके साथ बहुत सारी मजबूरियां जुड़ी हैं, जिनके इसने जिसको इसने कबूल करना है। लेकिन आप ही तो कह रही थी कि हनीमून के टाइम पर मजबूरियां नहीं देखी जाती, और वैसे भी इतना शौक किसी को नहीं होता ऑफिस में काम करने का जितना आपको है। कहीं ऑफिस में कोई इंटरटेनमेंट का सामान तो नहीं मौजूद? इसने आखिर धड़कते दिल से वो सवाल कर ही लिया था जो इरम ने इसके छोटे से दिमाग में डाल दिया था। मैं ऑफिस में काम अपने शौक से नहीं करता हूँ अर्शम। हमारे भाई घर में कोई और कमाने वाला मौजूद नहीं है, और अपनी
اور اب اپی کو بتا دینا کہ میں آفس انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتا دوسری طرف کروٹ پھیر گیا تھا۔ یقیناً اس کی بات اسے بری لگی تھی۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، میں بھی نہ پاگل ہوں، کچھ بھی بکواس کر دیتی ہوں، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی اس بے قراری پر یشب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تمہارا مطلب میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اپنی بہن کی باتوں پر نہیں بلکہ میری بے قراریوں پر دھیان دو۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ وہ ایک لمحے میں خوش ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے خفا نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ناراض ہونے کا دل ہی نہیں کرتا تم سے، اتنی پیاری کسی بھی حالت میں دل میں اترتی ہو۔ وہ اس پر جھکتا اس کے چہرے پر اپنی محبت کے گلاب کھلانے لگا تھا۔ اس کا حسین سراپا یشب احمد کے دل میں جیسے بجلیاں گرانے کو تھا۔ مطلب آپ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو اس سیاہ آنکھوں کے گوشے بڑی خوبصورتی سے چمکے تھے۔ تم نہیں ہونے دو گی تو میں نہیں ہوں گا، وہ جیسے وعدہ کر رہا تھا۔ اسے سکون سا ملا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی ناراضگی کی اہمیت رکھتا ہے۔ اب کی دفعہ وہ اس کے چہرے پر جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ ارشم اس کے بےتاب بوسوں کی سہتی اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی، جو اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ یشب کی بےتابیاں عروج پر تھی، جسے وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بکھرتی ہوئی سانسوں کو سنوارنے میں لگی تھی۔ میں تمہاری دھڑکنوں میں سانسیں لینا چاہتا ہوں، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے قراری سے بولا تھا، جس میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں۔ ارشم یشب احمد ان دونوں کی بےتاب سانسیں کمرے کی فضا میں ایک ساز سا بکھیر گئی تھی۔ لفظوں کا نہیں، سانسوں کا شور تھا جو انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس کی آنکھ کھلی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا، جبکہ یشب جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا۔ اتنی رات کو اسے اس طرح جلد بازی میں تیار ہوتے دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو۔ ہاں، ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا ہے، وہیں جا رہا ہوں، وہ بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اپنی چاہت سے پور سجی یہ لڑکی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا، مجھے کب تک واپسی ہوگی آپ کی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ یار تم بھی نہ چلو، تم سے کیا جھوٹ بولنا، تم تو میری انت الحیات ہو، میری جان ہو، میری بیوی کو میری ہمراز ہو۔ نوکری کرتا ہوں رات کو 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک ایک سافٹ ویئر کمپنی میں، لیکن ہوا کچھ یہ کہ تمہاری قربت نے ایسا مدہوش کیا کہ آنکھ ہی نہیں کھلی، اب کھلی ہے تو جلدی جلدی تیار ہو رہا ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ کیا آپ رات کو نوکری کرنے جاتے ہیں؟ یشب وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میں رات کو نوکری کرنے جاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر 10 دن کے بعد پروموشن ہو گیا نا تو پھر یہ نوکری چھوڑ دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ لیکن یشب، آپ رات کو نوکری کرتے کیوں ہیں؟ کیوں اپنی نیند خراب کر رہے ہیں؟ آپ کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ یشب، ضروری نہیں ہے، الحمدللہ حالات اتنے اچھے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ بے شک الحمدللہ حالات بہت زیادہ اچھے ہیں، لیکن پھر بھی سیونگ نہیں ہے، تو کچھ سیو کرنے کے لیے میں نے یہ نوکری شروع کی تھی، اور ہم الحمدللہ اب میرے پاس کافی ساری سیونگ بھی ہے۔ ایک مڈل کلاس انسان کو سیونگ کی خاطر ضرورت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پاس پڑا ہونا چاہیے۔ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے، امی کی طبیعت کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، تم تو ان کی طبیعت سے واقف ہو، کبھی بھی فریال کی شادی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، تو میں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی بوجھ بنے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ فروا آپی کی وجہ سے مجھے تقریباً 4 سال تک کمیٹیوں کو بھگتنا پڑا ہے، آدھی سے زیادہ تنخواہ ادھر چلی جاتی تھی، سیونگ کچھ بھی نہیں تھی پاس میں، تو تب میں نے یہ 2 نائٹ ڈیوٹی شروع کی تھی، لیکن شادی سے پہلے ایک نوکری چھوڑ دی، اب ایک ہی کرتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 12 سے 3 بجے تک، 3 بجے آ کر سو جاتا ہوں، 9 بجے فریال آ کر جگا دیتی ہے، 10 بجے تک مجھے آفس جانا ہوتا ہے، وہاں سے تقریباً 5-6 بجے تک میری واپسی ہوتی ہے، گھر آ کر میں دوبارہ سے سو جاتا ہوں، تو میری نیند پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کی زندگی کس طرح کی ہے۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ پلیز یہ نوکری مت کریں، آدھی رات کو کام کرتے ہیں آپ، کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا آپ کے لیے، وہ بے چینی سے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کی فکر مندی پر وہ مسکرا دیا تھا، اور پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ہاں، اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹانا کتنا کوئی مشکل تھوڑی تھا، بس تھوڑے سے تذکرہبت کے لمحات
بس تھوڑے سے قربت کے لمحات بخشنے تھے اور پھر اس نے شرماتے شرماتے اس کی باہوں میں بکھر جانا تھا۔ وہ بہت جلدی اسے سمجھ گیا تھا، ہاں، لیکن وہ ابھی تک اسے نہیں سمجھی تھی۔ اسے وقت لگنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھ لے، وقت لے اور اس کو پوری طرح سے جان لے۔ اس کے لبوں میں گم اس وقت وہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ایک انتہائی ضروری کام کے لیے جا رہا ہے۔ فی الحال تو وہ پوری طرح سے مدہوش تھا۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ ہر طرح کی سوچ سے آزاد تھا۔ اتنا مدہوش کن سراپا تھا اس کا کہ وہ پوری طرح اس میں ڈوب جاتا تھا اور اس کی سانس سے ہلکان کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے لبوں کی قید پر پوری طرح سے مچلی تھی، خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ شخص یشب احمد تو اس وقت اس کے حسین جوان سراپے میں پوری طرح سے مخمور تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جب اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے سانسوں کو آزاد کروایا تھا، اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اتنے زور سے اپنا آپ چھپا گئی تھی کہ یشب قہقہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ لڑکی، تمہارا کیا ہوگا؟ تم پر ظلم ہوا ہے، بہت ظالم شوہر ملا ہے تمہیں۔ اس کی سانسوں کو اپنی دھڑکنوں پر بکھرتے محسوس کر کے وہ اس کی ننھی سی جان کو اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سانسیں ہموار کرتے ہوئے بولی تو یشب کا قہقہ ایک دفعہ پھر سے کمرے کی فضا میں گونجا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ برا انسان ساری رات تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں بسائے یا پھر کام پر جائے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خدا کے لیے جائیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، ابھی جائیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے نکلتی اس کے سینے پہ اپنے نازک ہاتھوں کو رکھتے ہوئے فاصلہ بنانے لگی تھی، جب یشب نے اچانک اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لیکن میرا تو موڈ بدل گیا ہے، میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا جانے کا۔ آج ارادہ کینسل نہ کر دوں کہیں جانے کا؟ آج تو تمہارے ساتھ رہنے کا وقت گزارنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز جائیں نا یشب، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں ظالم بیوی، نہیں کرتا تمہاری سانسیں ہلکان۔ ہاں، لیکن امی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میری اس نوکری کے بارے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ فریال جانتی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ تھامتے ہوئے جا بجا چومتا اس کے چہرہ اپنی سانسوں کی خوشبو سے مہکا گیا تھا۔ جب تک آپ واپس آتے ہیں میں نیچے امی کے کمرے میں چلی جاؤں؟ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یار، صرف 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج بارش بھی نہیں ہو رہی، تو بالکل بے فکر رہو۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا حسین سراپا اس کے جذبات بری طرح سے جگا چکا تھا۔ اس کا دل بڑا بے ایمان ہو رہا تھا آج۔ ویسے بھی لیٹ تو وہ ہو ہی چکا تھا، سوچ کر کوئی 10 دفعہ اس نے اپنا ارادہ بدلا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ رہا ہے، اس نے بڑی مشکل سے اس کے حسین دلکش سراپے سے نگاہیں چراتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی۔ وہ لڑکی سچ مچ میں اسے بری طرح سے بہکا گئی تھی۔ دروازے تک آتے آتے اس نے نہ جانے کتنی دفعہ واپس جا کر چھٹی کر لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر خود کو بڑی مشکل سے سمجھاتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکلتا، دروازے کو باہر سے لاک کر کے اپنی بائک تک آیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دینے کے لیے میری زندگی میں آئی ہے۔ بائک چلاتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑا دلکش تبسم بکھرا تھا۔ سارے راستے میں وہ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے آیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی سانسوں میں بستی جا رہی تھی اور وہ بالکل بے بس ہونے لگا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت جس نے اس کے گھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، اسی کی بہن اس کے دل میں دھڑکنے بن کر دھڑکنے لگے گی۔ میری جان کا ٹوٹا، تم سچ میں محبت ہو ارشم یشب احمد، تم سچ میں محبت ہو۔ وہ بائک سے اترتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس کی طرح نہ جانے کتنے ورکر تیزی سے کمپیوٹر پہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ وہ آ کر اپنا کمپیوٹر سنبھالتا اپنا سافٹ ویئر پر کام کرنے لگا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اپنا یہ کام ادھورا چھوڑنے والا تھا۔ اس کا یہ کام تقریباً کمپلیٹ ہونے والا تھا، جس سے اسے کافی فائدہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے بیٹھا ایک فیصلہ کیا تھا، جو مشکل تو تھا، لیکن اس نے اپنے فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ وہ واپس گھر میں داخل ہوا تو بڑی خاموشی سے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں طے کرتا اوپر آیا تھا۔ جب اپنے کمرے کی لائٹ آن دیکھی، وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی جاگ رہی تھی۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشگوار احساس بھی ہوا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سوچ نے اسے لمحوں میں آسمانوں پر پہنچا دیا تھا۔ کیا وہ کسی کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا تھا؟ اپنی ماں بہنوں کے بعد کیا وہ کسی اور کے لیے بھی
اتنا اہمیت کا حامل ہو سکتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتا، اسے سلام کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے آپ آ گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ پونے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو گئے ہوئے۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ کو واپس آنے میں اتنا وقت لگنے والا ہے تو میں آپ کو جانے ہی نہیں دیتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی تو یشب مسکرایا تھا۔ اور اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ تم اتنی شدت سے میرا آنے کا انتظار کرو گی تو میں جاتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کے ہلتے لبوں کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ اس کا یہ انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن یشب نے اسے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کی کمر میں اپنا ہاتھ مضبوطی سے ڈالتے ہوئے وہ اسے زمین سے اونچا اٹھا گیا تھا۔ انداز میں وہی شدت تھی جو جانے سے پہلے تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے مہکا کر گیا تھا اپنی خوشبو میں، اور اس کا موڈ اب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا بس نہ سو جائیں نا، صبح 9 بجے آپ کو اٹھ کر پھر سے کام پر جانا ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی آپ کی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے لبوں کو بخشتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی بےتاب بوسوں کی تحریر لکھنے لگا تھا۔ اگر تم نے مجھے پاگل کرنا نہیں چھوڑا تو شاید میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ وہ جیسے اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں بکھری ہوئی تھی۔ الزام نہ لگائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خود ہر وقت پاگل رہتے ہیں۔ وہ فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہوتی مزید اس کی باہوں میں قید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گستاخ لڑکی، شوہر کو پاگل کہہ رہی ہو؟ وہ ہلکا سا اس کے لبوں پر جسارت کرتا اسے اس کی بات کا جواب دینے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں کہتی نا، پلیز چھوڑ دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو یشب کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، بس ایک چھوٹا سا کس، وہ فرمائشی انداز میں بولا تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب ایک کس کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا تو اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کی اپنا چہرہ اس کے قریب کر چکی تھی۔ اس کی معصومیت بھرے انداز پر یشب کا دل چاہا کہ اس کے لبوں کو لمحے میں سرخ کر دے، جو پہلے اس کی شدتوں سے سرخی چھلک رہے تھے۔ ڈارلنگ، کس تمہیں کرنا ہے، میں نے نہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس نے کوئی ناممکن سی بات کر دی ہو۔ میں نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی انکار کرنے لگی تھی۔ کیا یہ گردن کیا ہلا رہی ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سکون کی نیند سو کر صبح سکون سے اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ وہ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا۔ اللہ، میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ وہ من آئی تھی۔ لڑکی، مقابلہ کیا کرو، یہ آواز زمین میں نہ دے دیا کرو۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتی تو شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری باہوں میں آ جایا کرو، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ میں نے نہیں کرنا مقابلہ، وہ منہ بناتی بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ اس کا چہرہ اپنی 2 انگلیوں میں دبا کر اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی نیند خراب ہوگی، صبح آنکھ نہیں کھلے گی، پھر مجھے کوسیں گے کہ میں آپ کی نیند خراب کرتی ہوں۔ سو جائیں، ادھر جا کر اپنے ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہیں۔ وہ آواز کم کرتے بالکل سرگوشی میں بولنے لگی تھی۔ یار، بہت ہی کوئی نکمی بیوی ہو تم، لڑنا تک نہیں آتا تمہیں، ٹھیک سے لڑو یار۔ کیا نہ تھے ارمان دل کے کہ بیوی آئے گی تو اس سے روز جنگ لڑا کروں گا، محلے والے پریشان ہوا کریں گے، روز آ کر اماں سے شکایتیں کیا کریں گی، لیکن تم ہو کہ آواز تمہارے منہ سے نہیں نکلتی ہے، اور اوپر سے رومانس میں بھی 1 نمبر کی نکمی۔ وہاں دباتے ہوئے بولا تھا۔ میں نکمی نہیں ہوں، آپ ایکسٹرا ہی کوئی اس طرح کے انسان ہیں، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے ہلکان سی بولی تھی۔ کس طرح کا انسان ہوں میں؟ تم مجھے من مناہٹوں میں گالیاں دے رہی ہو؟ وہ اچانک بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ استغفر اللہ، میں شوہر کو گالی دے کر کیا جہنم میں جاؤں گی؟ وہ دونوں پوری آنکھیں حیرت سے کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا تو پھر کس طرح کا انسان ہوں میں، بتاؤ مجھے؟ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا، اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی باہوں میں قید کرتے پوچھنے لگا تھا۔ وہ جیسے نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا رومانٹک۔ وہ سرگوشی میں لفظ بول پائی تھی جسے ایکسٹرا رومانٹک بولنا اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بلکہ کوئی گناہ تھا۔ مڈل کلاس لوگ ایکسٹرا رومانٹک ہوتے ہیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ وہ اس کے لفظ کو بالکل اسی کے انداز میں ادا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی رومانس کرنے کی۔ میں نے ناولوں میں پڑھا ہے، تم اور تمہارے ناول، ایک تو
ناول نے اچھی خاصی لڑکیوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اگر شوہر رومانٹک ہے تو بھی مسئلہ، اور اگر شوہر رومانٹک نہیں ہے تو بھی مسئلہ۔ شوہر بیچارہ جائے تو جائے کدھر؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسی کی گود میں تکیہ رکھ کر وہیں لیٹ گیا تھا۔ میں سچی کہہ رہی ہوں، میں نے ناولوں میں پڑھا ہے جو مڈل کلاس کے مرد ہوتے ہیں نا، وہ بالکل رومانٹک نہیں ہوتے، انہیں اپنی ہی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ غلط پڑھا ہے تم نے۔ اب تک تو یقین آ ہی گیا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کے سرخ گلنار رنگوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ بنا کوئی بھی جواب دیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی تھی۔ بہت بیکار باتیں کرتے ہیں آپ، سونے کا نام نہیں لیتے۔ سو جائیں، مجھے بھی سخت نیند آ رہی ہے، آپ کی وجہ سے اتنی دیر تک جاگتی رہی ہوں میں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لائٹ بھی آف کر گئی تھی۔ یشب نے اسی کی بہانے بازیوں پر صرف مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے ہٹاتے تکیے کو اپنی جگہ رکھا تھا، اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے انتہائی قریب کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا۔ کیا یاد کرو کہ تم بخش دیا تمہیں، لیکن صرف آج رات کے لیے، کیونکہ کل سیٹرڈے ہے اور سیٹرڈے نائٹ میں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں چھپاتے ہوئے وہ اسے وارن بھی کر گیا تھا۔ اتنا جلدی سنڈے آ گیا تھا، وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ تھی، ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ حیران سی تھی، کتنی جلدی زندگی بدلنے لگی تھی، وہ اس شخص کے رنگوں میں رنگنے لگی تھی۔ کل تک وہ ان سے انجان تھی اور آج وہ اس کے لیے اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان سے محبت کر بیٹھی تھی جس کے لیے اتنے سالوں سے شکوے اس کے دل میں تھے۔ ہاں بالکل، اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹی تھی اس کی وجہ سے۔ اس سے بڑا شکوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یشب کو تو شاید یاد بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی پرانی بات یاد کرتے ہوئے مسکرائی اور ایک نظر یشب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کے سینے میں سر رکھتے ہوئے اس نے اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھے تو یشب کا گہرا مزید تنگ ہوا تھا۔ اب تم خود ایسی حرکتیں کر رہی ہو جو مجھے بہکا رہی ہیں، پھر خود معصوم بن جاؤ گی اور مجھے ظالم ٹھہرا دو گی۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، لیکن اس کا دھمکی دیتا انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ فوراً آنکھوں کے ساتھ ساتھ دھڑکنیں بھی بند کرنے کو تھی۔ اب تو اس کی سانسوں تک کی آواز اس کے کانوں سے نہیں ٹکرانے والی تھی، اتنا تو یشب بھی جانتا تھا۔ اس لیے اب اسے مزید تنگ کیے بغیر وہ سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔